अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह बखैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में बात करते हैं अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पर, और एक कोशिश हमारी हमेशा से रही है। अभी कुछ देर पहले भी यही बात प्रोग्राम के इब्तिदा से पहले हो रही थी इसी स्टूडियोज़ में, कि हमारे लिए जो सबसे मुश्किल काम है वो सच कहना और सच सुनना है। और यही वजह है कि बहुत ज़्यादा तनकीद हम पर की जाती है, जो कि हम समझते हैं कि हमारे लिए अब तक बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित हुई है। लेकिन उससे खुदा का शुक्र ये है कि जो लोग तनकीद कर रहे हैं वो भी इस बात को समझते हैं, और उनको भी शायद कहीं इस बात का इदराक हो चला है कि अभी वो वक्त आ चुका है कि हमें अपनी खामियां, गलतियां उनको तस्लीम करना होगा। ये मौजूदा सूरत हाल जिसकी शब रोज़ गुफ्तगू हो रही है, ख़ास तौर पर मईशत के हवाले से बात हो रही है, मुख्तलिफ टी वी प्रोग्राम्स के अंदर आप सुन रहे हैं, लोग तज्ज़िये और तबसरे कर रहे हैं। अगर इस कुल सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो इसकी ज़िम्मेदारी शायद हम पर ही आयद होती है, और बहुत सारे लोग शायद इस चीज़ से इख्तिलाफ़ करें, लेकिन हकीकत यही है कि ये जो कुछ हमारे साथ होता रहा, शायद उसकी वजह यह है कि हमने ये सब होने दिया ख़ुद से हमने। और फिर आज सूरत हाल इस नहज पे है कि दिन के आगाज़ से ही जिस किस्म की ख़बरें हमें मौसूल होती हैं उसमें यही हैं कि कहीं पे चीनी का बहरान सामने है, कहीं आटे का बहरान है, और कहीं इसी तरह दीगर अजनास का बहरान है। तो ये चारों तरफ से हम बहरानों में घिरे हुए नज़र आ रहे हैं। और उसके साथ साथ आजकल जो आप देख रहे हैं, जो ख़बर तमाम ख़बरनामों की ज़ीनत बनी हुई है, वो बिजली के बिल हैं, जो एक आम आदमी की इस्तिताअत से बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और बड़ी अजीब बात है, पूरी दुनिया में शायद ये मौजू और कहीं ज़ेर बहस ना हो। आप हैरान होंगे कि पूरी दुनिया में सूरत हाल ये अक्सर मुख्तलिफ है। दुनिया के कुछ ममालिक ऐसे हैं जो बिजली के इस्तेमाल पर लोगों को पैसे अदा कर रहे हैं, और कुछ ममालिक ऐसे हैं कि वहाँ पर इतनी वाफिर मिक़दार में बिजली बनाई जा रही है कि वो अब सोचने पे मजबूर हैं कि शायद ये जो इतनी ज़्यादा तादाद में बिजली बना रहे हैं, इस सिलसिले को कम किया जाए। तो दुनिया शायद इससे भी बहुत आगे जा चुकी है। और आज सूरत हाल ये है कि मुमलिकत खुदादाद में बिजली के बिल अदा करने ना करने की वजह से लोग अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे हैं। माफ़ कीजिए। तो ये सारी सूरत हाल हमारे सामने है, और जिसके ऊपर शब रोज़ मैंने अर्ज़ किया कि बात हो रही है। हम भी अपने अंदाज में इन मामलात पर गुफ्तगू कर रहे हैं। सुबह के वक्त कहा ही जाता है कि कोई अच्छी खबर लेकर आए। मैं देख रहा था अगले दिन कहीं पे मेकअप लगाने का तरीका सिखाया जा रहा है, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, और हमारे पास करने के लिए यही कुछ बातें होती हैं। हम कोशिश करते हैं इससे इस्लाह की जाए, जो इस वक्त बेहद ज़रूरी है, हर हवाले से हो, चाहे वो जिस्मानी तौर पर मामलात हों, उसके हवाले से नफसियाती मामलात हों, दीगर मामलात हों, क्योंकि ये इस वक्त की ज़रूरत है। याद रखिए कि वो माशरा है जिसमें हम रहते हैं, जहाँ पर इल्म की कमी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कमी नहीं है, यहाँ एक कहत बरपा है, और जब कहत पड़ता है, खुदा का बड़ा शुक्र है कि हमने अभी तक जब से आँख खोली है इस मुल्क में, गो के हालात बहुत ज़्यादा नाजुक और ख़राब ही रहे हैं, लेकिन कहत की सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा।
تو اگر کبھی موقع مل جائے تو اس کے بارے میں ضرور تحقیق کرنے کی کوشش کیجئے کہ یہ قحط ہوتا کیا ہے. جب آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا تو پھر میری بات شاید زیادہ بہتر طور پر سمجھ میں آئے کہ اس ملک میں علم کا قحط پایا جاتا ہے. اس وجہ سے بہت محتاط ہو کر بہت ساری باتیں کرنی ہوتی ہیں, سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ جس قسم کے معاملات زیر بحث آتے ہیں ایوانوں کے اندر, ایوانوں میں تو خیر یہ نہیں آتے, لیکن یہ الفاظ کا جو ہیر پھیر ہوتا ہے جب آپ کو اعداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں, خاص طور پر ایک وزیر خزانہ جب اس ملک کا کسی کو لگایا جاتا ہے, تو وہ جس قسم کے اعداد و شمار پیش کرتا ہے, عوام کی بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو بالکل لا علم ہوتی ہے کہ یہ موصوف کیا فرما رہے ہیں. تو بہرحال یہ صورتحال ہے, بحران در بحران ہمارے سامنے ہے, ہمیں اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا ہے, اور ماں سوائے دعا کے کوئی اور دوسرا آپشن ہمارے پاس اب بچا ہے نہیں. تو یہی آپ سے گزارش کریں گے کہ جو دعا کی طاقت ہے اس کو استعمال کیجئے, کیونکہ اب تک جو معاملات ہمارے چلتے آئے ہیں آج تاریخ تک, وہ دعاؤں کے بلبوتے پر ہی چل رہے ہیں. اس سلسلے کو جاری رکھیے. آپ کے سوالات بہت سارے ہیں, مختلف موضوعات کی نشاندہی کی جاتی ہے. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس باتیں نہ کروں جو لوگوں کے شاید سمجھ میں نہ آئیں, یا بہت مشکل بات نہ کی جائے. بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ نوجوان بھی میسج کرتے ہیں کہ کس معاملے کے اوپر آپ کبھی تفصیل سے گفتگو کریں, اور دیگر پھر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ ماضی میں آپ کبھی سٹاکس کے بارے میں اور اس کے بارے میں بتایا کرتے تھے, وہ سلسلہ بھی شروع کیجیے. آپ یقین کیجیے کہ بالکل آپ دل نہیں کرتا کہ ان معاملات کے اوپر لوگوں کو سمجھایا جائے یا اس طرف مائل کیا جائے, کیونکہ اتنی بے یقینی کی کیفیت ہے کہ اگر کسی کو کوئی چیز سمجھاتے ہیں یا بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں, کیونکہ جو اس ملک کی معاشی صورتحال ہے وہ کسی کے قابو میں نہیں ہے. اس سے زیادہ اور کیا کہا جائے کہ ابھی بجلی کے بلوں کے حوالے سے اگر پیسوں میں کمی کرنے کا اگر کوئی طریقہ کار ڈھونڈنا ہے, IMF جس سے ہم پیسے پکڑتے ہیں ان سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ یہ جو پیسوں میں کمی کرنی ہے یا کرنی بھی ہے یا نہیں, اس کا کوئی طریقہ ہے تو وہ بھی آپ ہمیں بتا دیجئے سرکار, تو ہم اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں, ان کی طرف جاؤں گا اور ان سے تمام معاملات پر گفتگو کی جائے گی. پہلے معزز مہمان جناب جاوید صدیقی صاحب تشریف فرما ہیں. ہمارے پروگرامز میں اکثر و بیشتر آپ نے دیکھتے ہیں. آج ان سے مختلف حوالوں سے گفتگو کی جائے گی. ان کو میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ کی جاوید بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. جاوید بھائی, میرا خیال یہ ہے کہ اب سوال کرنے کی گنجائش تو باقی نہیں ہے. اس صورتحال کا جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا ہے بڑے محتاط انداز میں اور بڑے مختصر طریقے سے, میں چاہوں گا ذرا اس میں مزید اضافہ کر دیا جائے. صورتحال آپ کی اور ہماری اور اس ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کی ایک جیسی ہی ہے, تو اس سے زیادہ اور کیا کہا جائے, فرمائیے. آپ کا شکریہ کہ آپ مجھے مختلف موقع پہ یاد کرتے ہیں اور مجھے موقع دیتے ہیں. جو ابھی آپ نے تمہید باندھی اس میں بہت ساری چیزیں تو آپ نے بیان کی, اور ابھی جیسے بجلی کا تقریباً پورے پاکستان میں یکساں احتجاج ہو رہا ہے. جی, ہر شہر میں, ہر قصبے میں, اور بجلی کے جو بل آ رہے ہیں وہ آپ نے دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا پہ کہ 120 اور 80 گز کے گھروں میں جن کی آمدنیاں بالکل محدود ہوتی ہیں اور ان کی کسی کی تنخواہ کے برابر یا کسی کی تنخواہ سے کچھ کم بجلی کے بلوں میں چل جائیں, تو اس کی جو اور ضروریات زندگی ہوتی ہے وہ کس طرح پورا کریں. بالکل ٹھیک ہے. تعلیم ہے, گروسری ہے, بیمار ہوتا ہے, کسی کے ساتھ والدین ہوتے ہیں ان کی, پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میڈیسن وغیرہ ہیں وہ بھی بے انتہا مہنگی ہو گئی ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ بندہ اپنی فیملی کے بارے میں نہیں سوچے گا. اب جب وہ سوچتا ہے, ڈپریشن میں جاتا ہے, تو وہ خود بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ جب یہ بجلی کے بلوں کا ایشو شروع ہوا تھا جی, تو ٹمبر مارکیٹ میں جو واقعہ ہوا تھا کہ الیکٹرک کے ملازمین کے ساتھ, کیونکہ وہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. مطلب سخت مخالف اس کی کوئی وہ نہیں ہے, اس کی سب مذمت ہی کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو لوگ تھے تاجر برادری, وہ کمیونٹی بوری یا میمن جو 75 سالوں میں پورا پاکستان جانتا ہے کہ یہ
لڑائی جھگڑے اور اس طرح کی چیزوں سے بالکل دور رہتے ہیں. وہ ہمیشہ کاروباری کبھی میں نے شخصیات نہیں ہیں. سنا، بالکل پھر ایسا آپ ہی ان ہے. کی ایج دیکھیں کہ وہ سارے کوئی 60 سال کا، کوئی 70 سال کا، کوئی 75 سال کا، مشتعل ہو گئے. اور وہ اپنی ساری زندگی انہوں نے ٹیکس دیا ہوگا گورنمنٹ کو، روزگار دیا ہوگا، لیکن ان کا بھی ٹیمپریچر 100 ڈگری پہ آ گیا. بالکل آپ نے صحیح کہا، ایسا ہی ہے. مطلب یہ تاجر برادری وہ ہے، اور خاص کر اسپیشلی کراچی کی تاجر برادری وہ ہے جو پاکستان میں 65-70% ریونیو دے رہی ہے. بالکل ایسا ہی. تو اور اب سے نہیں، شروع سے، جب سے پاکستان بنا ہے، جب سے پاکستان اور کہنا چاہیے اسٹاک ایکسچینج اور کاروبار کو پروموشن دینے والے جی یہی لوگ ہیں. بالکل ایسا ہی. تو کیا وجہ ہے کہ آج ان کی یہ حالت ہو گئی؟ بالکل ایسا اور اس کی وجہ تقریباً اس وقت تو سارے جتنے بھی سوشل میڈیا ہیں، جتنے چینل ہیں، اس میں جو آ رہا ہے، تو ہر پاکستانی چاہے وہ کہیں بھی رہتا ہے اس کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کی تباہی کی وجہ کیا ہے. بالکل ایسا ہی. اور اس کی ایک ہی وجہ ہے، لوٹ مار. بالکل ایسا ہی. یعنی ہر معاملے میں آپ اپنا جب کمیشن رکھیں گے تو جو کمپنیاں ہیں وہ تو پھر اپنی منمانیاں کریں گی. بالکل ایسا ہی ہے. اگر آپ کراچی کی کے الیکٹرک کی مثال لے لیں تو آپ دیکھیں ان کے جو ایگریمنٹس تھے اس میں جو چیزیں تھیں کیا وہ پوری ہوئی ہیں؟ نہیں، اس میں کوئی بھی ایک شرط سب سے پہلے تو ایگریمنٹ ہی منظر عام پہ نہیں آیا تھا، کافی عرصے کے بعد وہ منظر عام پہ وہ بھی آیا. اصلی نہیں ہے. جو بھی ہے، لیکن جو اس کی نکات آئے تھے اس جس میں میں ایک اہم یہ بھی نکات تھے کہ جی بجلی ہاں کی پیداوار بڑھانی ہوگی، مینٹیننس کے اوپر کام کرنا ہوگا. وہ پتہ چلا کمپنی نے سارے تار تانبے کے نکال کے اس کو بیچ کھائے، ہاں. ایلومینیم کی تاریں چڑھا دیں. اچھا، پھر اس کے علاوہ اس میں ایک نقطہ اور تھا کہ آپ کسی ملازم کو فارغ نہیں کریں گے تو کیا انہوں نے فارغ، آپ کو یاد ہوگا کہ شروع سالوں میں تقریباً کئی ہزار ملازمین نے احتجاج بھی کیا تھا جب ان کو جبراً گولڈن شیک ہینڈ لینے پہ مجبور کیا گیا. اور کراچی کے جو نمائندے تھے انہوں نے بھی ان کے ساتھ کوئی کوآپریٹ نہیں کیا تھا، اور کچھ افسران تھے جن کے کیسز ابھی بھی میرے خیال سے عدالت میں. تو یہ تو سلسلہ عرصے سے چلا آ رہا تھا، لیکن اب یہ اپنے عروج پہ پہنچ گیا. جی. تو اب آپ دیکھیں آئے دن روڈوں پہ ذرا سی بات پہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ یہ ڈپریشن ہے بالکل ایسا ہی. اور یہ نفسیاتی ایک پرابلم عام آدمی میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. بالکل ایسا ہی. تو یہ چیزیں کون کنٹرول کرے گا؟ لازمی سی بات ہے یہ حکومتوں کے کام ہوتے ہیں، جو اس وقت کے ذمہ داران ہوتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے ان کے کام ہوتے ہیں کہ وہ اپنی عوام کو ریلیف دیں. جب وہ فریق بن جائے تو پھر عوام یہ اسی حال تک پہنچتی ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ صورتحال کو اس نہج تک پہنچانے میں سب نے بھرپور کردار ادا کیا ہے. کوئی ایک بھی اس میں بری الذمہ نہیں قرار دیا جا سکتا. یہ بات سمجھنے کی ہے اور یقیناً بڑی سخت بات ہے، بہت سارے لوگوں کو ناگوار گزرتی ہے. لیکن جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ یہ سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ یہ جو ذمہ داری ہے کسی اور پر نہیں عائد کی جا سکتی. ہمارے یہاں ایک مزاج میں ایک چیز شامل ہے، جیسے کچھ چیزیں مختلف قوموں کے اندر پائی جاتی ہے. ہمارے یہاں لوگ جو بستے ہیں اس خطے میں، یہ ان کے مزاج میں شامل ہے کہ جب بھی ان کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے اس کی ساری ذمہ داری دوسروں پر عائد کر دی جاتی ہے. بلکہ بڑا آسان ہے، اب تو آپ کو پتہ ہے حرف عام میں کہا جاتا ہے کہ یہ امریکہ کی سازش ہے. تو یہ کہہ کر ہم اپنی جان نہیں چھڑا سکتے. تو اس بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا. محترم جاوید صدیقی، اچھا ٹھیک ہے. ایک اور ہمارے معزز مہمان ہیں جو اسٹوڈیوز میں تو ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، لیکن ٹیلی فون کال کے ذریعے ہمارے ساتھ ہوں گے رابطے میں، اور ان سے بھی ملکی جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ گفتگو کی جائے گی. معزز مہمان کا اسم گرامی گلوردک صاحب ہیں اور ایم کیو ایم پاکستان سے آپ کا تعلق ہے. ٹیلی فون لائن کے اوپر موجود ہیں، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ، بڑی نوازش گلوردک صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. جزاک اللہ. خوش گلوردک صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی بجلی کے حوالے سے بھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی ہے کہ یہی موضوع ایسا ہے جو اس وقت ہر جگہ زیر بحث نظر آ رہا ہے. میں چاہوں گا ذرا اپنی جماعت کے حوالے سے جو کچھ ابھی حالیہ دنوں میں ہوتا رہا ہے پوزیشن کو تھوڑا واضح کریں، اور پھر یہ کہ سوشل میڈیا کے اوپر آج کل آپ کو پتہ ہے کہ مختلف قسم کی جو خبریں ہیں وہ گردش کر رہی ہیں،
اور وہ یہ کہ جو بجلی کا تقسیم کار محکمہ ہے جس کا کے الیکٹرک نام دیا جاتا ہے، اس کے اندر بڑی تعداد ایسے لوگوں کی رہی جن کا بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق آپ کی جماعت سے ہے. وہ نام بہت سارے ہیں، وہ یقیناً شہر کراچی میں تو لوگ اب ان تمام چیزوں سے بخوبی واقف ہیں، کون لوگ ہیں، کیا ان کا ماضی ہے. لیکن یہ بات کس حد تک درست ہے یہ فرمائیے گا. اور یہ ذرا جاننا چاہیں گے کہ جو کراچی کی سب سے بڑی چنندہ جماعت رہی متحدہ قومی موومنٹ، وہ اس سارے معاملے کے اوپر بہت زیادہ خاموش سی دکھائی دیتی ہے. اس کی وجہ میں جاننا چاہوں گا. جہاں پر ہمیں ہر شخص سراپائے احتجاج نظر آ رہا ہے، وہاں پر آپ کی جماعت اس سلسلے میں کیا کرتی ہے، یہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ میں چاہوں گا ذرا تفصیل سے جواب دیجیے. شکریہ یاسر بھائی. اب بات اس طرح ہے کہ شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ سب سے پہلے کے الیکٹرک کے خلاف اور ان کی ناروا سلوک کے خلاف جو کراچی کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کے خلاف سب سے پہلے ان کی پاکستان نے آواز اٹھائی. اور سید مصطفیٰ کمال نے وزیر اعظم کے جو ایکس وزیر اعظم تھا شہباز شریف صاحب، ان کی میٹنگ میں خالد مقبول صدیقی بھائی نے اور ہماری مرکزی قیادت نے مردم شماری کے بعد الکبندی اور مردم شماری کے بعد تیسرے نمبر پر کی الیکٹرک کی ظلمانہ کارروائیوں کا جو فلسفہ تھا ان کے سامنے رکھا. اور الیکٹرانک میڈیا پر، سوشل میڈیا پر اور ہمارے اکثر میٹنگوں پر یہی بات واضح سامنے آئی ہے کہ اس ظلم اور اس جبر کے خلاف جو اس میں سابقہ صوبائی حکومت کے کارندے ان کے ساتھ شامل ہے اور ان کے ساتھ پارٹنرشپ پر ہے اور ان کو جو حصہ مل رہا ہے، ان کے خلاف ہم لوگوں نے جس طریقے سے کراچی کے عوام کے، بالخصوص شہر کے عوام کے جو خون چوسا جا رہا ہے اور ان کے جو حقوق لے جا رہا ہے، ان کی سب سے پہلے آواز میرے خیال سے ان کے پاکستان نے اٹھائی ہے. دوسری بات یہ کہ 24 جولائی کو ان کا لائسنس منسوخ ختم ہونے والا تھا، تو اسی کے لیے درخواستیں بھی ہم لوگوں نے دیا ہوا ہے. ان کے پاکستان نے اس کے خلاف درخواستیں دیا ہوا ہے کہ بھائی ان کو، ان کے ساتھ صرف اور صرف یہ جو کیسی کا جو ادارہ ہے، ان کو آپ یا تو معزول کر دو، اگر معزول نہیں کر سکتے ہو جو اور کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ ہیڈ کر دو، تاکہ جس صارفین کو جس کمپنی سے بجلی لینا ہو، جس کو سستی پڑے، جس میں پیکیجز اچھے ہو، تو اسی طرح وہ خرید سکے اور وہ اپنا زندگی کے جو اچھے دن و معیار زندگی سے گزارے. تو اس کے لیے بقایا اس میں رہے ان پاکستان کے لوگ ان میں کام کرنے کی وجوہات بارے میں آپ نے بات کی، فرمائی. تو اس میں دیکھیں کراچی ہے، کراچی میں آپ کا بیٹا، میرا بیٹا، کسی اور کا بھائی اس محکمے کے ساتھ وابستہ ہوگا، اس میں اس کی جاب ہوگی. اگر اس کی نزلہ آپ سارے پارٹی کے اوپر گرا رہے ہو اور سارے پارٹی کے اوپر یہ چیز تو میرے خیال میں یہ تو ایک منصفانہ فیصلہ نہیں ہوا. کراچی کا 3 کروڑ آبادی، اس میں سے اگر 5 بندے انکم پاکستان کی اس جاب سے ریلیٹڈ ہے اور جماعت اسلامی کا ریلیٹڈ ہے یا جماعت علماء اسلام کا ریلیٹڈ ہے یا پیپلز پارٹی کا ریلیٹڈ ہے، تو میرے خیال میں وہ ان کا گناہ نہیں ہوگا، وہ اپنے بچوں کی پیٹ پالنے کے لیے وہاں پر ہوگا. لیکن ان کا جو کنٹرول ہے، ان کا جو جلو ہے، ان کے جو لگام ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ صوبائی جو 15 سالوں سے اس شہر پر جو صوبائی حکومت تھا ان کے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. بہرحال اس کے ہم لوگوں نے ہر پلیٹ فارم پر مذمت کی ہے اور آج بھی کر رہے ہیں اور کل بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا کہ آپ اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بات واقعتاً درست ہے کہ جیسے ابتدا میں آپ نے کہا کہ اس کے لیے جو عملاً جو سب سے پہلے جد و جہد ہے شاید اس کا آغاز آپ نے کیا، لیکن اب ضروری یہ ہے کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. اسٹوڈیوز میں معزز مہمان جاوید صدیقی صاحب بھی تشریف فرمائے، ان سے بھی گفتگو ہو رہی تھی. یہ بات درست ہے جیسا بھی انہوں نے نشاندہی کی ہے، اور جیسے ہی فرما رہے ہیں کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے کوئی ایسا کام ضروری ہے. جیسے انہوں نے ملاقاتیں کی، پرائم منسٹر سے جیسے بات کی، آپ کو لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کوئی اس کا حتمی نتیجہ نکل سکتا ہے؟ فرمائیے. دیکھیں ابھی ہمارے بھائی کیونکہ یہ بھی ہماری طرح کے ایک پاکستانی ہے جی، اور ان کے اوپر بھی یقیناً ان سب چیزوں کے اثرات ہوئے ہوں گے. بالکل.
لیکن انہوں نے ابھی جو باتیں کی ایم کیو ایم کے حوالے سے، ظاہر ان کی پارٹی ہے، تو اب ان کی میں تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہتا ہوں کہ ایم کیو ایم نے احتجاج نہیں کیا کہ الیکٹرک کے خلاف، سب سے پہلے تاجروں نے کیا، اس کے ساتھ پھر حافظ نعیم الرحمان صاحب کے اسٹیٹمنٹ آئے اور انہوں نے ان کے ساتھ یکجہتی کی، تو مجبوراً ان کو ہونا پڑا، کیونکہ ظاہر ہے یہ بھی سیاست کر رہے ہیں. ورنہ کے الیکٹرک کی تاریخ میں یہ کوئی مطلب پہلا واقعہ نہیں ہے کہ کے الیکٹرک نے کوئی پہلی دفعہ کوئی اس طرح کیا ہو. انہوں نے بہت ساری چیزیں ہیں جو کے الیکٹرک کرتی رہی ہے اس شہر کے ساتھ اور اپنے ملازمین کے ساتھ، انہوں نے کبھی آواز نہیں اٹھائی. لیکن اب کیونکہ یہ سیاست کر رہے ہیں اور اب ان کو اپنی پوزیشن کا بھی اندازہ ہے کراچی میں، تو یہ مجبور ہیں کہ جو عوامی مسئلے ہیں اس کو ایشو کریں. میں صرف ان سے اپنے بھائی سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی سیاست اور آپ کا حکومتوں میں آنا رہنا، بلکہ مستقل رہنا، یہ 87 سے چل رہا ہے. آپ مردم شماری پہ بھی آج بات کر رہے ہیں، آپ کے الیکٹرک پہ بھی بات کر رہے ہیں. آپ کی حکومتی پاور جب سے آپ وفاق میں بھی مطلب کہ حکومتوں کے ساتھ رہے ہیں، صوبے میں بھی حکومتوں کے ساتھ مستقل کنٹینیو بنیادوں پہ، تو یہ مسئلے 40 سال میں حل کیوں نہیں ہوئے؟ اگر آپ کے مسئلے حل نہیں ہو رہے تھے یا آپ کی حکومتیں نہیں سن رہی تھی تو آپ اپوزیشن کا کردار ادا کرتے. لیکن آپ نے کبھی اپوزیشن کا، لیکن آپ نے صرف اسٹیٹمنٹ اور ملاقاتوں کے علاوہ، اب مردم شماری کوئی یہ پہلی دفعہ مردم شماری کا مسئلہ نہیں ہے، یہ شروع سے مسئلے چلے آ رہے ہیں اور آپ حکومتوں کا حصہ رہے. تو یہ بات ہے کہ اب ہم کر رہے ہیں، اب ہم کرنے والے ہیں، اب یہ ہونے والا ہے، اب ہم نے ملاقاتیں کر لی. اب کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اب عوام ان چیزوں میں نہیں آئے گی. اب وہ آپ سے آپ کے 40 سال کی جو پاور رہی ہے، ٹھیک ہے آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہے، جب پیپلز پارٹی آپ کی بات مردم شماری کے حوالے سے یا کسی حوالے سے نہیں مار رہی، آپ اپوزیشن کردار ادا کرتے ہیں. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، حکومتوں کا حصہ بنتے رہے. تو حکومت اب آپ دیکھیں، اب سیاست چینج ہو گئی. اب پی ٹی وی کا دور نہیں ہے کہ پی ٹی وی جو بتائے گا وہی لوگوں کو معلوم ہوگا. اب دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، دنیا ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو چکی ہے. جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ملک جو ہمارے آس پڑوس میں ملک ہیں، ادھر بھی بجلی کے ریٹ کے آتے ہیں. پھر پاکستان، اچھا اس سے صرف یہی حالات نہیں پیدا ہو رہے جو کہ جی بل کیسے بھریں، اس سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے کیونکہ اس سے آپ کے انڈسٹری تباہ ہو گئی. جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ٹیکسیز اور یہ بجلی کے بل اور اس کی وجہ سے اس نے اپنے جو آرڈر ہیں وہ لینا بند کر دیے. اور وہ سارے آرڈر اس وقت بنگلہ دیش، ملائیشیا اور دوسرے ممالک لے رہے ہیں. اور وہاں پہ اس وقت جو مزدور ہیں ان کا کال پڑ گیا ہے اور یہاں بے روزگاری انتہا کو پہنچ گئی ہے، غربت انتہا کو پہنچ گئی ہے. تو یہ 40 سال کا وہ پالیسیاں ہیں جس کا رزلٹ آ رہا ہے. یہ کوئی آج یا کل کی بات نہیں ہے، یہ آہستہ 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 آہستہ. اور اب آپ دیکھیں وہ کمیونٹی، جیسے بھی میں نے کہا کہ میمن اور بوری کمیونٹی جو ان چیزوں سے بہت دور رہتی تھی، کاروباری لوگ تھے، اسٹاک ایکسچینج اور کراچی، اسپیشلی کراچی میں جو ان کا کردار ہے وہ کسی چھپا ہوا نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بزنس کو پروموشن کرنے میں اور انڈسٹری کو آباد کرنے میں، اسٹاک ایکسچینج چلانے میں، وہ بھی اب اتنے ہائپر ہو گئے، 100 ڈگری پہ آ گئے. تو یہ آہستہ آہستہ ہوا ہے، اب یہ اپنے انتہا کو پہنچ چکا ہے. میں جاوید بھائی اس کے اوپر گفتگو مزید کروں گا اور گلوردک صاحب سے بھی اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک ہے اور بریک کے بعد اس پروگرام کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. ابھی جو موضوع زیر بحث ہے، بڑھتی مہنگائی تو یقیناً ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ اس وقت جو بجلی کے بلوں کے جو معاملات ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ہر شخص سراپا احتجاج نظر آ رہا ہے، اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. اور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود جو معزز مہمان ہیں جاوید صدیقی صاحب، انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ کوئی آج یا کل کا نہیں ہے. نہ جانے کب سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. ہر دور میں، چاہے وہ کوئی بھی دور ہو،
جو بجلی کی قیمتیں ہیں اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور عوام ہر دور میں بے بس ہی نظر آئے. اور میں گزشتہ روز بھی کسی کو یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس سوائے رسمی جملوں کے اور کچھ نہیں ہے. مثال کے طور پہ جب اب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو ہمارا ایک طریقہ کار ہوتا ہے نیوز چینل کا کہ ہم ان رپورٹر کو بھیجتے ہیں کہ مختلف پیٹرول پمپس پہ جائیں, لوگوں کے آگے مائک لگائیں, جب وہ دہائیاں دیں گے تو اس کی ایک اچھی سی رپورٹ بنائیں, 9 بجے کے خبر نامے میں وہ چلائیں گے اور اس طرح اپنا ٹائم مکمل کریں گے. تو وہی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں ہر دور میں. جب سے ہم شاید اس فیلڈ میں آئے ہیں یا اس سے پہلے بھی جو کچھ ہم دیکھا کرتے تھے یہ وہی روایتی جملے ہیں. اور ایک بیان ہم ہمیشہ سنا کرتے تھے, جو آج بھی سنتے ہیں, کہ اپوزیشن نے اس اضافے کو مسترد کر دیا. ہم بڑا حیران ہوتے تھے کہ یہ جو مسترد کرنا ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. تو یہ محض لفظوں کی جگالی ہے, رسمی کارروائیاں ہیں جو ہم کرتے آئے ہیں. کسی خاص موقع پر ہم دیکھتے ہیں عام شخصیات اپنے پیغامات ریکارڈ کراتی ہیں. یہ سب ایک روٹین کا حصہ ہے, یقین کریں ان کا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ رسمی کارروائیاں ہم پوری کرتے آئے ہیں اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. یہی موضوع زیر بحث تھا. اس مہمان نے کہا یہ شہر کراچی کے اندر اب صورتحال بہت زیادہ مختلف نظر آ رہی ہے. وہ کمیونٹیز, کیونکہ یہ شہر کراچی جو ہے یہ ایک بڑی انٹیگریٹڈ سوسائٹی ہے, اس میں آپ کو ہر رنگ, نسل, فرقے اور ہر سے ذات سے تعلق رکھنے والا شخص آپ کو یہاں پر ملے گا. اور مختلف کمیونٹیز یہاں پر آباد ہیں. کچھ کمیونٹیز ایسی بھی یہاں پر ہمیشہ سے آباد رہی ہیں جو بہت زیادہ آپ سمجھ لیں کہ بہت تحمل مزاج سمجھے جاتے تھے اور سمجھے جاتے ہیں. کاروباری حلقوں کے حوالے سے اپنے پرامن طریقے سے کبھی بھی انہوں نے کوئی اگر احتجاج کیا بھی تو بڑے پرامن طریقے سے کیا ہے. لیکن اب صورتحال اکثر مختلف ہو چکی ہے, اوپر تشدد جو احتجاج ہے اس کی طرف آ چکے ہیں. تو بہرحال اس صورتحال کا ہم جائزہ لے رہے تھے. گلورتک صاحب ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما ہیں, اور ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی اب سے کچھ دیر پہلے اس حوالے سے کہ ان کی جماعت اس حوالے سے کیا سوچ رکھتی ہے. تو گلورتک صاحب ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو آپ مجھے بتائیے. جزاک اللہ. جی اچھا گلورتک صاحب, اب یہ فرمائیے گا کہ ابھی جیسے کچھ دیر پہلے معزز مہمان جاوید صدیقی صاحب یہاں تشریف فرمائے, وہ فرما رہے تھے کہ آپ کی جماعت تو ایک زمانہ قدیم سے 87 سے, بلکہ اس سے پہلے بھی کچھ سلسلے تھے, لیکن 87 سے باقاعدہ جو ہے وہ اقتدار میں آتی رہی, مختلف حکومتوں کے ساتھ مخلوط حکومتوں کا حصہ بنتی رہی اور ہر دور میں یہی دہائیاں دیتے نظر آئے, لیکن عملاً کچھ نہیں کر سکے. اس کی جوابداری کیسے ہوگی یہ تو ذرا فرمائیے گا, اس کے لیے کیا کہنا چاہیں گے, فرمائیں. دیکھیں جاوید صدیقی صاحب کی گفتگو میں نے سنی بریک سے پہلے, تو مجھے تو میرا اندازہ ہے, مجھے تو جاوید صدیقی صاحب میرے بھائی ہے, ایک قابل قدر انسان ہے, لیکن ان کو شاید تجزیہ نگار بھی ہوگا, لیکن میرے نظر سے یہ پیپلز پارٹی کا جیالہ نظر آ رہا ہے. نہیں میں, آپ بھی میرے بھائی ہیں بھائی, آپ بھی میری طرح کے پاکستانی ہیں, جس طرح کا پاکستانی میں ہوں اسی طرح کا. یہ ہمارے گلورتک بھائی ہیں, یہ بڑے پیارے, یہ ان کو میں بھی کبھی کبھار جماعت کا کارکن نظر آتا ہوں تو آپ بھی ان کو جالے نظر آ رہے ہیں, کوئی بات نہیں. جی یہ تو آپ کا نظر کا دھوکہ ہے, ورنہ میں بھی آپ ہی کی طرح کا ایک عام پاکستانی, اور میں بھی اس سے متاثر ہو رہا ہوں. یہ میرے نہیں, ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے جو آج ہم اور آپ بات کر رہے ہیں. یہ ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے جس سے آپ بھی متاثر ہو رہے ہیں, میں بھی متاثر ہو رہا ہوں, یہ ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں یہ بھی متاثر ہو رہے ہیں. میں تو بہت متاثر ہوں, میں تو 3 دن سے بہت زیادہ متاثر ہوں. جی میری آواز بھی ٹھیک سے نہیں نکل رہی. جی حاجی صاحب فرمائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اشر بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو آمین آمین. تو بات اس طرح سے ہے کہ یہ جو 87 میں بھائی نے کہا کہ 87 میں, یہ میرے خیال میں 78 میں بنا مہاجر قومی موومنٹ, پھر 82 میں متحدہ قومی موومنٹ بنا, اور اس کے بننے کی وجوہات بھی کوٹا سسٹم کے خلاف تھا اور کراچی کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کے خلاف یہ جماعت بنی. اور آج تک پھر درمیان میں جو مراحل آئے, جیسے 92 کا آپریشن ہوا, ان کے بعد جو شہیداں چلے گئے ہمارے انکیم پاکستان کے, جو پہلے انکیم تھا ان کے ساتھ, جو کراچی کے شہر کے ساتھ, میں ان کی بات نہیں کروں گا, میں کراچی کی شہری کی بات کروں گا. یہاں تو
हर अक़वाम से, हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं और वो सब मुतासिर हुए यहाँ पर। उनकी सजा दिया जा रहा था और आज भी उनको किस्म किस्म के हरबों से उनको बेमिस किया जा रहा है। ये तो एक अलग इशू हो जाएगा, ये तो एक सूबाई कैबिनेट का इशू हो जाएगा। लेकिन जो जैसे जावेद सिद्दीकी भाई ने बात की कि भाई इनको क्या नजर नहीं आ रहा था, मैं इनको ये बता रहा हूँ इनकी तवज्जो से, इस भाई की तवज्जो से, क्या आप लोगों को या हमारे जो कराची के या पाकिस्तान के जो बाशऊर आवाम है इनको ये नजर नहीं आ रहा है कि 71, 72 आपके गायब से किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। उनको हम लोगों ने रंगिया तो जिन्होंने गायब किया तो उनको पकड़ा गया, उन्होंने ये माना कि भाई मैंने 72 या 74 गायब नहीं किया है, हमने 52 गायब किए। तो 52 मैंने कहा उनको एक्सेप्ट कर लो और मंजर आम पर आ जाओ और उनको बता दो कि ये गलती हमसे हुआ है। और पिछले सूबाई हुकूमत ने इसी तरह कर ली। नंबर 1, ये किसकी बदौलत हुआ? इसी इनकम पाकिस्तान की बदौलत हुआ। आपको मरदमशुमारी को 1,45,00,000 जो पहले तो उसको 1,29,00,000 पर ला करके खड़ा कर दिया गया कि ऐलान हो गया कि 98% मरदमशुमारी जैसे ना वो खत्म हो गया। तो इनको अभी 2 करोड़ तक पहुंचाने में किसका किरदार था? इसी कराची में किस सियासी पार्टी का किरदार था? यही इनकम पाकिस्तान का किरदार था इसके अंदर। और यहाँ पर इसके अंदर जो 10,242 अरब रुपया इंडिया अवार्ड के जो पैसे अभी तक नहीं हुआ है इस सूबे के हुकूक के लिए जो आया हुआ है, इसकी आवाज किसने उठाया? इसी इनकम पाकिस्तान ने उठाई है। यहाँ पर जो हम लोगों ने इस टाइम खास कर मतलब 3 मार्च 2016 के बाद आज तक जो कोई कत्ल नहीं हुआ है, इंसानियत की बुनियाद पर किसी को कत्ल नहीं कर दिया गया हुआ, ये किसने किया? यही इनकम पाकिस्तान ने किया। आज भी यहाँ पर सियासी जमायतें, मुख्तलिफ सियासी जमायतें यही कोशिश कर रहे हैं कि माजी जैसे हालात आए, इनके सामने एक सिस्टम दीवार की तरह कौन खड़ा है? यही इनकम पाकिस्तान खड़ा है। ये चीजें इस तरह एक वगैरह बहुत चीजें ये क्यों किसी को नजर नहीं आ रही? यहाँ आज भी हम पानी की बात कर रहे हैं, यहाँ आज भी हम सीवरेज की बात कर रहे हैं, यहाँ आज भी हम करप्ट मेयर के निजाम की बात कर रहे हैं, यहाँ आज भी जो नौकरियों का भर्ती का है इसके एप्लीकेशन किसने दिया, इसको किसने रोका? इसी इनके पाकिस्तान ने रोका। तो हम ही बात कर रहे हैं भाई, आज हम गरीब और मिडिल क्लास के आवाम की बात कर रहे हैं। तो आज से भी बरसों से कर रहे हैं लेकिन करते आ रहे हैं। लेकिन दरमियान में यहाँ पर जो 15 सालों से सूबाई हुकूमत कर ली इस सूबे पर, उन्होंने जो यहाँ पर पख्तनों को, माजरों को, पंजाबियों को, सराइकियों को, बलोचों को जो आपस में जो खेल खेला गया वो तो सबके सामने, उसके ऊपर तो मैं कोई कमेंट नहीं करता हूँ। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची के आवाम बल्कि सारे पाकिस्तान के आवाम में शऊर आ गया और भाईबंदी के साथ रह रहे। आज मैं पख्तून होने के नाते इनकम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, इनसे कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन पहले में ये चीज नहीं हुआ करता था। पहले पर यहाँ पर हम लोगों को गलत ब्रीफ किया जाता था कि भाईजान इस पार्टी के अंदर ये चीज हो रही थी। यही तजज़िया निगारों से मेरी गिला है जो अगर वो हक और सच की बात मैदान पर ला करके कर ले, अल्लाह को राजी करने के लिए जो बात कर ले, किसी पार्टी को, किसी शख्सियत को राजी ना करे, तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जहाज है। ठीक है मैं चाहूंगा जरा जावेद भाई आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। जी हमारे भाई साहब क्या गुलवर्दक साहब मैं आपको एक बात आपके नॉलेज में लाना चाह रहा था अपने हवाले से कि 87 में जब फारूक सत्तार साहब मेयर बने थे तो मैंने अपना पहला वोट डाला था और वो फारूक सत्तार साहब को डाला था। और उसके बाद भी जो दूसरे इलेक्शन हुए थे 88 मतलब 87 के बाद 88 में हुए, वो तीनों सूबाई, कौमी और बल्दियाती, वो तीनों मैंने एमकेएम में ही डाले थे। और उस वक्त कराची में क्लीन स्वीप हुआ था क्योंकि पूरी कराची में एक लहर चली थी एमकेएम की। तो तारीख हमें मतलब किसी ने बताई नहीं है, हमने तारीख अपनी आंखों से देखी है। 87 से लेके अब तक की जितनी भी तारीख है और जो कुछ कराची में हुआ उससे तकरीबन हर आदमी वाकिफ हो चुका है। क्योंकि अब पीटीवी का दौर नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है, अब प्रिंट मीडिया का दौर नहीं है। 2 कालमी अखबार की खबर आएगी कि ये हो गया, अब सारी खबरें तफसील से आती हैं। और दूसरी बात, अभी आपने मरदमशुमारी कहा कि हमने मरदमशुमारी, देखें अब ये मसनूई तरीक़ों से कोई सियासत में जिंदा नहीं रह सकता। आपको पता है कि 2018 के बाद पाकिस्तान में जेन्युइन अपोजिशन चल रही है और वो जो हुकूमत और अपोजिशन का किरदार अदा करते थे वो सब एक प्लेटफॉर्म पे जमा होकर उन्होंने पीडीएम बना ली। जो पहले कभी हुकूमत में होते थे, कोई अपोजिशन में होता था, लेकिन 2018 के बाद वो सब एक तरफ हो गए और एक जो अपोजिशन की जमात थी वो एक तरफ हो गई।
تو اب کوئی چیز کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اب آپ ان مصنوعی طریقوں سے عوام کو مطمئن نہیں کر سکتے, اور وہ بھی اس عوام کو جس کے اوپر مہنگائی بم کہ الیکٹرک, پیٹرول اور گروسری یہ سب گرتے رہیں. اب ان کو آپ ان باتوں سے مطمئن نہیں کر سکتے. آپ اپنا جو کردار رہا ہے سیاست میں اور جو آپ نے عوام کے لیے کیا ہے, اب آپ کو وہ بتانا پڑے گا, اور عوام اس سے بخوبی واقف ہے. ٹھیک ہے جی, تو کوشش کریں کہ آپ حقیقی سیاست کریں, مصنوعی نہیں کریں. اور مصنوعی سیاست کی وجہ سے اور اور یہ تھیوری, یہ 73 قائم اور یہ 18ویں ترمیم, یہ آپ مجھے سمجھا دو. آپ مجھے 18ویں ترمیم کے تحت صوبے کو جو اختیارات ملے, آپ جب سے اس صوبائی حکومت کے ساتھ شیئرنگ میں, اور ابھی جو گورنر صاحب جو آپ کے ہیں ٹسوری صاحب, تو انہوں نے تو گھنٹہ لگا کے جو مغلوں کا دور تھا اس کی یاد تازہ کروا دی. مسئلہ یہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں, افطار پارٹی, گورنر ہاؤس میں افطار پارٹی یا کھانا کھلانا یا سحری کروانا, یہ چھوٹے موٹے, یہ شہر ہے بھائی, یہ کوئی گاؤں گوٹ نہیں ہے کہ ان طریقوں سے عوام مطمئن ہو جائے گی. عوام کا جو اس وقت حال ہے وہ میرے خیال سے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. آپ بھی جانتے ہیں, آپ بھی اسی عوام میں سے, میں بھی ہوں, یہ بھی ہیں. تو اب کوئی ہر آدمی حقیقت پسند ہو گیا ہے. اب مصنوعی طریقوں سے کام نہیں چلے گا. اب آپ کو حقیقی اقدام اٹھانا پڑیں گے. یہ نہیں کہ آج آپ جس کی مخالفت کر رہے ہیں الیکشن جیتنے کے بعد پھر اسی کے اتحادی بن جائیں. فرمائیے گا کہ کیا یہ وہ سوالات ہیں جو عموماً اٹھائے جاتے ہیں اور لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا کیا کیسے دفاع کیا جائے گا. یہ تو ذرا فرمائیے گا, کیونکہ اس کو تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, اس نقطے کو, کہ ہر دور کے اندر جتنی بھی حکومتیں رہیں اس کا حصہ بھی بنتے رہے, اور ساتھ ساتھ پھر یہ جو مسائل جو سال ہر سال چلتے آئے ہیں اس کی مخالفت بھی کرتے رہے, اور یہ سلسلہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا. اس کی جواب دہی تو ضروری ہے, اور کون کرے گا. اچھا چلیں یہ سب تمام چیزیں ایک طرف رکھتے ہوئے, اگر مان لیا جائے کہ عام انتخابات کا انعقاد ہو ہی جاتا ہے, تو اب جو شہر کراچی میں جو ایک صورتحال ہے, جیسے ابھی معزز مہمان فرما رہے تھے ہمارے, کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگوں تک انفارمیشن کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جاتی ہے, حالات و واقعات کا وہ جائزہ لے رہے ہیں. تو یہ جو کھوئی ہوئی ساکھ ہے اس کو کیسے بحال کیا جائے گا, یا پھر یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ جو ماضی میں جس طرح, جیسا بھی انہوں نے کہا 88 کے اندر اور اس کے بعد بھی کلین سویپ کرتے رہے, کیا وہ صورتحال واپس آ سکے گی آپ کے لیے, آپ کی جماعت کے لیے؟ یہ فرمائیے گا ذرا. مجھے بول رہے ہیں یاسر بھائی؟ جی آپ ہی سے یہ سوال ہے. اچھا, بات اس طرح ہے کہ سب سے پہلے تو جاوید صدیقی صاحب نے 87 میں انکیم کو ووٹ دیا تھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ متاثر تھا. تو جب کسی ایسی جماعت سے کوئی متاثر ہو جاتا ہے تو ان کو ووٹ دے دیتے ہیں. نہیں خانزادہ صاحب, اس وقت پرنٹ میڈیا کا اور پی ٹی وی کا دور تھا, سوشل میڈیا کا نہیں تھا, تو اس وقت صحیح معلومات عوام تک نہیں پہنچتی تھی, اور عوام کو جو چیز نظر آتی تھی, اور اس وقت بھی کراچی کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھیں, اور اسی لیے عوام کو ٹھیک ہے چلو میں جواب دوں گا, وقت میرے پاس تھوڑا سا رہ گیا. وہ نمائندہ جماعت نظر آئی, لیکن اس کے بعد اقتدار میں آنے کے بعد جو کچھ ہوا اس کی بات کریں. جی حاجی صاحب میں چاہوں گا مختصراً جواب دیجیے گا. جی یہ ایک بات ہے کہ اس بھائی نے میرا, جاوید صدیقی صاحب نے باتوں سے, الفاظوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے 87 میں دھوکہ کھایا, لیکن بعد میں ان کو سوشل میڈیا کی سے پتہ چلا حقائق کا. تو اسی طرح ہم نے بھی دھوکہ کھائے تھے. بیٹھے تھے ایک پختون کہ بھائی جو یہاں پر کراچی میں جو انکیم کی جو جماعت ہے, وہ جماعت پختونوں کے ساتھ بہت سخت ظلم کر رہا ہے, اور اردو اسپیکنگ کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو پختون نواب کے ساتھ حد سے زیادہ ظلم کر رہے ہیں. اسی طرح ہر کانفرنس جماعتوں کی اور ہر زبان بولنے والے جماعتوں کو اسی طرح بریف کیا گیا تھا, تجزیہ نگاروں کی طرف سے اور الیکٹرانک میڈیا کی طرف سے, پرنٹ میڈیا کی طرف سے. لیکن سوشل میڈیا کی طرف سے ابھی اب ہمیں معلوم ہوا کہ جی انکیم پاکستان کا سلوگن کیا ہے, ان کی سوچ کیا ہے. ان میں رہ کر کے ہمیں سب کچھ پتہ چل گیا. جاوید صدیقی صاحب, اب ہم یہ آج الحمدللہ چمن میں, بلوچستان چمن میں اور لڈی کوتل میں بھی انکیم پاکستان کا جھنڈا لہرا رہے لوگ, کرک میں بھی لہرا رہے. کیوں لہرا رہے؟ اگر لوگوں کو حقائق کی پتہ, جیسا آپ نے فرمایا کہ حقائق کی پتہ چل گیا, جو کچھ تھا ماضی میں وہ نہیں رہا. اب وہ انکیم نہیں رہا جو پہلے کا تھا.
ٹھیک ہے چلیں وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا. حاجی گلوردک صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. جاوید بھائی جی دیکھیں یہ اچھی بات کر رہے ہیں کہ سارے پاکستانی ہیں, سب کو سب پورے پاکستان میں سیاست کرنے کا, اس سیاست دیکھیں سیاست ایک عبادت کا نام ہے جو ہم سنتے آئے بچپن سے. اس سیاست سے عوام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اور خواص کو کیا فائدہ ہو رہا ہے یہ دیکھنا پڑے گا. بالکل صحیح ہے. جو حکومتیں آتی ہیں وہ خواص ابھی دیکھ لیں آپ جتنے بھی آرڈر پاس ہوئے, جتنے آرڈیننس پاس ہوئے, اس میں چادر چار دیواری اور مہنگائی اور کسی چیز کے لیے نہیں کہا گیا عوامی تحفظ کے لیے. بھائی وقت ختم ہو گیا میرے پاس. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا. اب عوام کو آپ اس مصنوعی طریقوں سے بیوقوف نہیں بنا سکتے, آپ کو حقیقت اور جینین طریقے سے سیاست کرنی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا جاوید صدیقی صاحب, گلوردک صاحب, دونوں معزز مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کے لیے. پہلے سیگمنٹ میں آپ نے حصہ لیا اور ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کی ہے. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ آپ کی صحت کے حوالے سے جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.